बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा जो मैं आपको कभी भी नहीं सुनाना चाहता था, लेकिन मुझे आपको सुनानी पड़ेगी इसलिए कि जो फ़ैसला साहब हैं पाकिस्तान में, वो होश के नाखून लें और इन चीज़ों को रोकें। और जो एक बदले का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, या जो एक मुकदमात का सिलसिला शुरू होने वाला है कि जनाब किसी पे पीका लगा दिया जाएगा और धमकियाँ लगाई जा रही हैं, वो करने की बजाय अपने गिरबान में झांकें और इन चीज़ों को ठीक करें। मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा कि हो क्या रहा है। और ये ऑडियो अभी तक आपने नहीं सुनी होगी, और क्योंकि मुझे जिन्होंने भेजी उन्होंने शायद किसी और को नहीं भेजी, मेरे एक दोस्त हैं। अब नाज़रीन, सनम जावेद को पेशावर से गिरफ्तार कर लिया गया। पहली खबर तो ये है, गिरफ्तार क्या किया गया, उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया। क्योंकि गिरफ्तारी तो वो होती है कि आपको कोई रोकता है, वो अपनी शनाख्त करवाता है, उसके बाद वो दिखाता है कि जनाब ये मेरी पहचान है, फिर ये FIR है, इस पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, या ये अदालती फैसला है, इस पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। नॉर्मली गिरफ्तारी का एक पूरा प्रोसीजर होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक होता है। इमरान खान साहब को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, तो वो गिरफ्तारी का प्रोसीजर ही गलत था, और वो जो जगह जहां से गिरफ्तार किया गया था वो भी गलत थी। अदालत के अंदर से तो आप उठा नहीं सकते किसी साहिल को। तो इसी तरह ये भी गिरफ्तारी एक गैर कानूनी और गलत गिरफ्तारी है। गिरफ्तारी बाद में हो जाएगी। ये अभी तक तो जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता कहाँ पे है वो, और सनम जावेद के बारे में कोई इतला तो नहीं आई। वो खैबर पख्तूनख्वा में महफूज थी, और वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई थी कि जी आप यहाँ पे रहें। और क्योंकि वहाँ पे देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, तो वहाँ जाने वालों को ये लगता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, कि वो वहाँ महफूज हैं। लेकिन ये जो सनम जावेद को उठाया गया है, इससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि जब भी इदारे किसी को उठाना चाहेंगे वो वहाँ से भी उठा लेंगे। अगर किसी ने पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में भी रहना है तो मुज़ाहमत का बंदोबस्त होना चाहिए। कम से कम इतने लोग साथ होने चाहिए कि 2-4 गाड़ियों में लोग आके आपको गिरफ्तार करके या उठा के ना ले जाए। अब मेरे बहुत सारे दोस्तों को समझ आ गई होगी जो तनकीद करते थे कि इमरान रियाद अपने साथ 3-3 गाड़ियाँ लेकर क्यों घूमता है खैबर पख्तूनख्वा में। यहाँ पे तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है PTI की, तो अब उन्हें समझ आ जानी चाहिए कि मैं इसीलिए बंदोबस्त करता था कि मुझे कोई उठा के यहाँ से ज़बरदस्ती ना ले जाए और यहाँ पे कोई ड्रामा ना हो जाए। सनम जावेद जा रही थी, और ये कैंट का इलाका है। यहाँ पे एक डबल केबन डाला आ गया, वीगो डाला, और एक और गाड़ी आ गई। इन्होंने आगे पीछे से घेर के रोक लिया, और फिर 5 लोग उन गाड़ियों में से निकले। उन्होंने वहाँ से सनम जावेद को ज़बरदस्ती घसीटते हुए वो ले गए। अब ये इंतहाई सिक्योरिटी वाला इलाका है। पास ही जो है वो एहलकार खड़े हुए थे, उनमें से कोई भी आगे नहीं हुआ, किसी ने पूछा ही नहीं, बल्कि आवाज़ें भी देते रहे, कोई भी नहीं आया। और CCTV फुटेज भी नहीं आई कि कोई CCTV फुटेज जब तक सामने आ जाती कि जनाब ये CCTV फुटेज है, इसके अंदर देखा जा सकता है कि ये वाली गाड़ी आई है, ये वाली दूसरी गाड़ी आई है, ये वाले लोग आए हैं, ये सनम जावेद को उठाकर ले गए। CCTV फुटेज भी नहीं आई। हम सारे जानते हैं एजेंसियों की कार्रवाई है, एजेंसियाँ ही उठाती हैं इस तरीके से। और सनम जावेद की बहन को थोड़े दिन पहले उठाया गया, फलक जावेद को, उन्हें भी एजेंसियों ने उठाया, ऐसे ही उठाया। अब सनम जावेद को उठा लिया गया पेशावर से, एक बहन को इस्लामाबाद से उठाया गया, दूसरी को पेशावर से उठाया गया। मुझे इनके वालिद गिरामी के ऊपर बहुत हमदर्दी है कि वो बहुत मुश्किल वक्त देख रहे हैं। पहले उनकी एक बेटी को बड़ा लंबा अरसा गिरफ्तार रखा गया, अब उनकी दूसरी बेटी को गिरफ्तार किया गया है। बकौल उनकी दूसरी बेटी के जो फलक जावेद हैं, वो ये बताती हैं कि उनके ऊपर ना सिर्फ तशद्दुद के तरीके आजमाए जाते हैं, बल्कि उनको ज़हनी तशद्दुद किया जाता है, और कुछ वहाँ पर उनके साथ बड़ी ज़ूमानी और बड़ी घटिया गुफ्तगू भी की जाती है, जो यहाँ बताना तो मुनासिब नहीं है। लेकिन वो खातून होने के बावजूद उन्होंने इतना बर्दाश्त किया कि उन्हें फिर वो बोलना पड़ा। अदालत में आकर उन्होंने मीडिया को बताया कि मेरे साथ किस किस्म के अल्फाज और घटिया गुफ्तगू इस्तेमाल की जाती है दौरान तफ्तीश। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ जो अली अमीन गंडापुर साहब के हमायती हैं, वो सोशल मीडिया पे जश्न मना रहे हैं कि जनाब हमने सनम जावेद की अगवा की FIR दर्ज कर ली है, और साथ में हवाले ये दे रहे हैं जश्न मनाने के कि पंजाब में जब इमरान खान साहब पे गोली चली थी तो PTI की हुकूमत होने के बावजूद ये कहा जा रहा है जी तब FIR नहीं हो सकी। और देखिए, हमने सनम जावेद की अगवा की FIR यहाँ पे नामालूम अफराद के खिलाफ काट दी है। तो मैं ज़रा थोड़े हकायक बता दूँ। इमरान खान साहब पे जब गोली चली पंजाब में, तो FIR दर्ज करने पे किसी को एतराज़ नहीं था। इमरान खान साहब ने कुछ जर्नैलों को नामजद कर दिया था, जिसके ऊपर फिर पंजाब हुकूमत के कहने के बावजूद पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी, और बार बार पंजाब हुकूमत को और इमरान खान साहब को ये पैगाम भिजवाए जा रहे थे कि आप नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवा लें, फौरी तौर पर दर्ज हो जाएगी, और आप नामजद ना करें। फैसल नसीर साहब को नामजद किया हुआ था, कोई 1-2 लोग और थे, उन्हें नामजद किया हुआ था इमरान खान साहब ने, जिस पे बड़ा एतराज़ था कि जी ये हम नहीं होने देंगे, और फिर नहीं हुई FIR।
تو یہاں پہ کوئی گنڈا پور حکومت نے کوئی کسی جرنیل کے اوپر ایف آئی آر نہیں کی, نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر کی ہے. اور یہ تو روزانہ کی بنیاد پہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آرز ہوتی ہیں. اس کو کارنامہ بتا کے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں گنڈا پور صاحب کے حمایتی, کہ کوئی بہت بڑا انہوں نے کوئی کارنامہ کر دیا ہے. کارنامہ تو وہ ہوتا ہے کہ صنم جاوید کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے قریب سے اٹھا کر لے گئے تو گنڈا پور صاحب ان کو واپس بازیاب کروا لیتے اور پورے پشاور کو جیم کر دیتے, ہر چیز کو بند کر دیتے, داخلی خارجی راستے سب بند کر دیتے, اور پھر تفتیش کرتے, ڈھونڈتے, سی سی ٹی وی فوٹیجز کو دیکھتے اور اس بات کو سیریس لے لیتے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایف آئی آر درج کر کے جو ہے وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ دی گئی ہے. بہرحال اب یہ دونوں بہنیں جو ہیں وہ پنجاب میں پہنچا دی جائیں گی. غالباً جو صنم جاوید ہیں ان پہ کیونکہ ایک سزا انہیں ہو چکی ہے 9 مئی کے معاملے میں, تو اس میں ان کو ڈال دیا جائے گا. جبکہ جو دوسری بہن ہے اس جج صاحب جو ہیں اس کا ریمانڈ پہ ریمانڈ دے رہے ہیں. ناظرین, پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی عاصم ملک صاحب کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ انہیں ایکسٹینشن مل گئی ہے, یعنی ان کی جگہ کوئی اور آفیسر اس قابل نہیں تھا کہ ذمہ داری ادا کر سکے, یا کم از کم فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی نظر میں اب وہ کسی اور کو اس قابل نہیں سمجھتے, انہوں نے انہی کو کنٹینیو کروا دیا ہے. دیکھیں ایک وجہ ایک یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ حالات بہت مشکل ہیں, پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی ہے, جبکہ بھارت بھی دوبارہ حملہ کر سکتا ہے, لہذا تا حکم ثانی وہ اپنا کام جاری رکھیں گے. اب میں آپ کو ایک چیز یاد دلاتا ہوں, جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی نا تو اس وقت فیض حمید کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا کہ وہ جنرل ندیم انجم کو لائیں گے. بعد میں جنرل باجوہ یہ بھی کہتے رہے کہ جنرل ندیم انجم کو لانا ان کی ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی, لیکن چلے فیصلہ ہو گیا کہ ندیم انجم صاحب کو لے کر آئیں گے اور جنرل فیض حمید کو ہٹا دیں گے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ حالات ایسے ہیں, خطے میں بہت بڑا گیم چینجر ہو رہا ہے, امریکہ یہاں سے نکل کر جا رہا ہے, ایک انخلا کی سچویشن کے بعد یہاں پہ افغانستان کی پالیسی کے حوالے سے ہمیں ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو تھوڑا عرصہ اور کنٹینیو کروانا چاہیے. لیکن تب بہت سارے لوگوں نے یہ آرگومنٹ دیا کہ فوج کے تمام افسران بڑے قابل ہیں, جو باقی جرنیل ہیں وہ بھی اتنی قابلیت رکھتے ہیں, جنرل فیض حمید صاحب کوئی آسمان سے اتر کر نہیں آئے ہوئے, اور لہٰذا اب جو اگلا جرنیل ہے اس کو لایا جائے اور وہ آ کر اپنا کام کرے. یہ اس وقت آرگومنٹ آ رہا تھا. لیکن اب وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حالات بہت خراب ہیں, لہذا جنرل صاحب کو کنٹینیو کرنا پڑے گا ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ. تو یہ ان کے موقف بدلتے رہتے ہیں. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ موقف وہی ہوتا ہے جو آرمی چیف کا موقف ہوتا ہے. آرمی چیف کو جو سوٹ کرتا ہے ایکچولی وہی میڈیا کا موقف بن جاتا ہے, پاکستان میں جو ٹاؤٹس ہیں ان کا وہ موقف بن جاتا ہے, اور وہی ادارے کا موقف بھی بن جاتا ہے. جب آرمی چیف یہ چاہے کہ ایک نیا ڈی جی آئی ایس آئی لانا ہے تو پھر سارے جرنیل قابل ہو جاتے ہیں اور کسی کو بھی لا کے بنایا جا سکتا ہے. لیکن جب آرمی چیف یہ چاہے کہ یہی ڈی جی آئی ایس آئی کنٹینیو کرے گا تو پھر کوئی بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ ان کی جگہ لے سکے. سادی بات یہ ہے, بلا وجہ اتنی لمبی بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب ناظرین ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ جو آڈیوز والا میں نے آپ کو معاملہ کہا تھا, تو یہ 2 آڈیوز ہیں میرے پاس. پہلی آڈیو میں آپ کو سناتا ہوں, پھر دوسری تھوڑی سی میں نے سپیڈ اس کی تیز کی ہے کیونکہ آڈیو بہت لمبی ہے. یہ نوجوان ہیں, ان کا تعلق ہے جناب آزاد کشمیر سے, اور ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا, یہ اسلام آباد ایئرپورٹ گئے اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے, اور وہاں سے واپسی پہ ان کے ساتھ پولیس نے کیا واقعہ کیا, ذرا یہ واقعہ آپ سن لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں احمد بھائی؟ خیریت ہے؟ سے ٹھیک ہے. اچھا بھائی, اصل میں یہ ہوا نا کہ ہم لوگ ادھر سے بھائی کی فلائٹ تھی تقریباً 4 بجے کی, تو 12 بجے ان ہونا تھا. ہم 4 لوگ ادھر سے گئے, میں میرے بھائی تھے ساتھ جو عمان گئے, افتخار نام ہے ان کا, میرا نام ایاز ہے, ایاز اشرف. میں بیسیکلی نکیال سے بلانگ کرتا ہوں, لیکن جو ہے نا ابھی ریسنٹلی ہم لوگ ادھر کوٹلی میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے جو دوسرے تھے وہ ایک گوئی کا لڑکا تھا, وہ دوست تھا میرا, اور دوسرا بھی میرا دوست تھا, وہ شاہد نام کا لڑکا ہے, وہ کھڑ گجرا رہتا ہے ادھر. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ ادھر سے گئے, تو جاتے ہوئے انہوں نے نا ہمیں جو ہی انٹر ہوئے ہیں اسلام آباد میں, تو ہمیں انہوں نے ایک جگہ پہ روکا ہے, ادھر چیکنگ وغیرہ کی ہے. ٹھیک ہے, تو ادھر بھی ہم ان کو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا آپ کے ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں. ہم لوگوں نے A to Z ہر ایک چیز ان کو کلیئر کی ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے کلیئر کیا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جائیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ گئے, بھائی کو ہم نے ادھر ڈراپ کیا, انہوں نے ہمیں رسپانس کیا کہ آپ جو ہے نا ہماری بورڈنگ کمپلیٹ ہو گیا, تو آپ لوگ واپس چلے جائیں. ٹھیک ہے, ہم جو ہی تقریباً 8-10 منٹ کی مسافت پہ ہم لوگ آگے آئے نا ایئرپورٹ سے,
تو گاڑی پہ آگے یہ جو ہے نا چوکی پہ ہم لوگوں کو ان نے روکا ہے، ٹھیک ہے. روک کے پھر انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ جو ہے نا آپ کدھر سے آئے ہیں، کیا سین ہے، جیسے پوچھتے ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں نے کہا کشمیر سے. انہوں نے لٹرلی کشمیر کا نام سنتے ہی نا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے گاڑی سائڈ پہ لگوا دی. گاڑی سائڈ پہ لگوائی جب تو پھر میں آ کے جو لڑکا تھا جس کے پاس لائسنس تھا ڈرائیونگ کر رہا تھا وہ اس سے چیکنگ وغیرہ کیا، سارا کچھ کیا. پھر ہم سے چیکنگ کیا، گاڑی کی اوور آل چیکنگ کیا ساری، ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں ملا ان کو، ٹھیک ہے. پھر ہم کو کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے اپنے ہاتھ میں جیسے کیجولی بندہ فون پکڑتا ہے ایسے ہم نے اپنے ہاتھ میں فون پکڑا ہوا تھا. جب ان کو کچھ بھی نہیں نہ ملا، آدھا گھنٹہ وہ دیکھتے رہے، کوئی بھی سراغ ڈھونڈتے رہے کہ ہم ان کو کسی بھی طریقے سے پھنسائیں، لیکن وہ نہیں ہو سکا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز بنا رہے ہیں. مجھے ڈائریکٹلی پوائنٹ آؤٹ کر کے انہوں نے بولا کہ آپ ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں. میں نے کہا میں نہیں ویڈیو بنا رہا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ میں نے اسی وقت فون اوپن کر کے میں نے کہا یہ دیکھیں آپ، میرے پاس یہ جو ریسنٹلی کلک ہوئی ہوئی چیز ہوتی ہے یہ ادھر شو ہو جاتی ہے، اگر میں نے آپ کی ویڈیو بنائی ہوتی تو یہ ادھر آپ کو شو ہو جاتی، ٹھیک ہے. انہوں نے بولا کہ نہیں جی آپ جو ہے نا آپ نے ویڈیو بنائی ہے تو آپ پہ 295 کا FIR کٹے گی، ٹھیک ہے. تو آپ تھانے میں چلو، ٹھیک ہے. تھانے میں چلو ہی چلو، ٹھیک ہے. اس وقت مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بائک پہ بیٹھو، اور جو دوسرے لڑکے تھے ہماری گاڑی میں ایک پولیس والا آ کے بیٹھا ہے تو وہ چلے گئے کہہ رہے تھانے میں آؤ. وہ لوگ آگے چلے گئے، ٹھیک ہے. تو جو ہمارے جس کے ساتھ میں گیا ہوں نا پولیس والا تھا جو، ٹھیک ہے، اس کو ان نے لوکیشن نہیں بتائی کہ کون سے راستے سے جانا ہے. تو ہم لوگ آگے گئے ہیں تو اس نے بار بار اس کو کالز کی ہیں، کالز کرتا رہا کہ کہاں پہنچے ہو آپ لوگ، میں کون سے روٹ سے ہوں، کیا کروں. اس نے رسپانس نہیں دیا. اور یہ والا پولیس والا جو میرے ساتھ تھا اس نے اس کو کافی ساری گالیاں بھی دی ہیں کہ یہ مجھے بتا کے بغیر چلا گیا ہے، ٹھیک ہے. مجھے تقریباً اس سلسلے میں 10-15 منٹ جو ہے نا ڈیلے ہو گیا میرا. وہ لوگ پہلے سے ہی چلے گئے تھانے میں، میرے دوست اور وہ جو دوسرا بندہ تھا پولیس والا. جب وہاں پہ میں انٹر ہوا ہوں نا 10-15 منٹ کے بعد تو میں سچ میرا کوئی سین نہیں. میں نے کہا ہم نے لوگوں نے کون سا جرم کیا ہوا ہے، کوئی ایسا والا سین نہیں ہے. تو میرا تو وہم و گمان میں ہی نہیں تھا کہ یہ آگے اتنا زیادہ تشدد کر سکتے ہیں یا کوئی ایسا والا سین ہوگا. جو ہی ہم انٹر ہوئے آگے آفس تھا تو ہم تقریباً 4 بندے تھے، ٹھیک ہے. 4 بندے تھے. تو جو ہی میں اندر گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ تم ویڈیو بنا رہے تھے. میں نے کہا میں نے ادھر بھی فون چیک کروایا تھا، ابھی بھی آپ کے پاس ہی تھا میرا فون، تو میں ویڈیو کدھر سے بنا رہا تھا. تو ایک نے کیا کیا کہ میرا فون لاک ٹو وائی تھا فون میرا، تو اس نے سائڈ سے ویڈیو آن کر کے تو ادھر اس نے کیا کیا ہے کہ ویڈیو بنانے کی ایسے رینڈملی ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے. میں نے اس سے فون کھینچ لیا. میں نے کہا بھائی بات سنیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ آپ سرے عام یہ میرے سامنے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ میرے فون سے ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ لوگ ہماری ویڈیو بنا رہے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ ثبوت جھوٹے بنائیں گے. یہ اس کے الفاظ ہیں کہ ہم لوگ ثبوت جھوٹے بنائیں گے اور آپ لوگوں کو اندر کریں گے، ٹھیک ہے. اور آپ کے جو اشر کریں گے آپ لوگوں کا. صرف ہم نے پوچھا ہمارا کیا جرم ہے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کا یہ جرم ہے کہ ہمارے 75 بندے جو ہیں پولیس اہلکار ہیں وہ ادھر پیمز میں ایڈمٹ ہوئے ہوئے، آپ لوگوں نے ان کو مارا ہے. ہم نے کہا ہم نے نہیں مارا بھائی، ہمارا ایسا سین ہی نہیں ہوا. جو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم لوگوں نے مارا ہے، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے نہیں سنی، ہمیں مارنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. مارتے رہے کافی. پھر ہم لوگوں کو کھڑا کر کے پھر بولتے ہیں کہ معافی مانگو اور یہ بولو کہ کشمیر مرد آباد، ہم لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے. ماں بہن کی گالیاں دی ہیں، ٹھیک ہے. جو حقیقت ہے میں بتاؤں آپ کو کہ میری والدہ انتقال کر چکی ہیں. مجھے جب والدہ کی گال دی تو میں نے ان کو روکا. میں نے کہا آپ کے گھر ماں بہن نہیں ہے، اس وجہ سے بھی مجھے اس نے مارا ہے، ٹھیک ہے. میں ان کو یہ بات بولی ہے کہ ان نے جب بولا نا کہ آپ لوگ مرد آباد کے نعرے لگائیں، ہم تینوں مکر گئے ان کو. ہم نے کہا نہیں، نعرہ نہیں ماریں گے تو نہیں ماریں گے. اس وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ مارا، اتنا مارا، ٹھیک ہے. مطلب آپ کو میں بتا نہیں سکتا. ایون مطلب کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے 2 بندے ایک بندے کو مار رہے تھے، سمجھے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایٹ لاسٹ میں نے ان کو بولا، جب میں نے بے بسی دیکھی نا، میں نے کہا میرے سر میں مائگرین ہے. ایکچولی میں کانپ رہا تھا اس ٹائم. میں کبھی ایسا تشدد ظاہر ہے ہم لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے. میں کانپ رہا تھا. میں نے کہا میرے سر میں مائگرین ہے. بھائی آپ انسان ہو حیوان ہو، آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے مجھے یہ بتاؤ. میں نے کہا مجھے سائڈ پہ کرو، 1 منٹ مجھے میری بات تو سنو ظالمو. مجھے سائڈ پہ بٹھایا نے، پانی پلایا نے. تو اس وقت ان کو یہ فیل ہوا کہ یہ کیا پتا اس کا ایشو بن جائے سیریس
سیریس ایشو بن جائے گا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ہم سے فون نمبر کلیکٹ کیے, ٹھیک ہے, باقی جو ہے نا ایڈریس وغیرہ ڈیٹیل لکھی ہیں, باقی ہم لوگوں کی پکس بنائی ہیں اکیلے میں, پھر ایک گروپ پکس بنائی ہیں تینوں کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ اگر آپ لوگ اگر ادھر سے باہر کسی کو یہ بات پتہ چلے تو آپ یاد رکھیے گا آپ جان سے مارے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ پھر کیا ہوا کہ میں باہر آیا ہوں, تو پھر میں نے آتے ہوئے ان کو یہ بات بولی ہے, میں نے کہا آپ نے ہمیں ناحق مارا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. پھر انہوں نے ہمیں ایک طرح سے لاتوں سے مار کے باہر نکالا ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری داستان ہوئی ہے. پھر ہم لوگ ان کا یہ آپ دیکھیں نا کہ ہم باہر آئے, ٹھیک ہے, یہ ہمارے ساتھ بائک پیچھے انہوں نے رکھا گاڑی کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کسی کو کال کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, جو بھی سین ہوا ہے. ہم لوگ مین روڈ پہ آئے تو یہ انہوں نے آ کے بتایا کہ ہم اس راستے سے جائیں, آگے آپ کو کوئی اور ملے گا تو کوئی اور بھی آپ کو مارے گا, حساب لگائیں آپ ان کا. تو پھر یہ ہوا کہ ہم لوگ آئے, آگے ایک اور چوکی تھی, ادھر بھی ہم لوگوں کی چیکنگ کیا انہوں نے. ان لوگوں کو ہم نے بتایا کہ پیچھے ہماری بہت زیادہ انہوں نے تشدد کیا ہم پہ, تو انہوں نے پھر جانے دیا ہمیں. تو یہ سلسلہ ہوا ہے, دیکھ لیں آپ. اس قدر مطلب تشدد ہوا ہے, 1 گھنٹہ مسلسل وہ انہوں نے مارا ہے, اور مطلب ایک طرح سے ہم لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی ہے. تو ناظرین یہ آپ نے سنا آڈیو کا معاملہ. اب یہ بچہ بتا رہا ہے کہ یہ صرف اپنے بھائی کو چھوڑنے گئے تھے اور اس کے اوپر نے کتنا مارا گیا. اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس کو کہا گیا کہ کشمیر مرد آباد بولو. یہ نفرت کو کیوں بڑھانا چاہتے, کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ اسلام آباد کی پولیس تشدد کرنے گئی تھی نا آزاد کشمیر میں, وہ تو یہاں نہیں آئے تھے. انہوں نے تو پہلے اناؤنس کیا ہوا تھا, اور ان کے سارے جائز مطالبات ہیں, اور اتنے جائز ہیں کہ وفاقی حکومت اور وہاں کی حکومت دونوں نے مل کر وہ مطالبات مانے ہیں. تسلیم کیا کہ آپ کے مطالبات جائز ہیں, آپ کے 38 کے 38 مطالبات جائز ہیں. نہ صرف وہ سارے مانے بلکہ 4 مطالبات مزید مانے. اب وہ اپنے جائز مطالبات کے لیے احتجاج کر رہے ہیں, آپ وہاں چلے گئے یہاں سے مارنے کے لیے. تو اب جب تصادم ہوا تو ہر دفعہ لوگ آگے مار کھانے والے تو نہیں ہوتے, یعنی عورتیں اور بچے ہر جگہ آپ کو نہیں ملیں گے, کئی جگہ پہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آگے سے ماریں گے بھی, اور یہ پارٹ آف دا ڈیوٹی ہے. لیکن ریاستی اداروں کو زیادہ عقل مند, سمجھدار اور رسپانسیبل ہونا چاہیے. یہ نفرت جو پھیلائی گئی ہے یہ انتہائی مایوس کن صورتحال ہے اور انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے. اس کے اوپر کوئی ایکشن ابھی تک نہیں ہوا. میں آپ کو یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات نہ صرف پولیس کو بتائی گئی, افسران کو بتائی گئی, بلکہ وفاقی وزراء کو بھی پتا ہے. اور میں وہ ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, ذرا یہ بھی آپ سن لیجئے کہ اس کے بعد ان بچوں نے کیا کیا. اچھا, پھر ہم لوگ واپس آئے نا, تو پھر صبح ظاہر ہم لوگوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی. ادھر ہمارے میڈیا چینلز ہیں, ان کو بھی انفارم کرنا تھا. ظاہر ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم نہیں چاہتے وہ کسی اور کے ساتھ ہو. بعض لوگوں کی فیملیز بھی ہوتی ہیں. انفیکٹ میں اتنا یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ فیملیز کو بھی نہیں معاف کرتے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو ہم آئے ادھر, تو ایسے گروپ میں 1-2 وائسز وغیرہ شیئر ہوئی ہیں, ہمارے کانٹیکٹ وغیرہ شیئر ہوئے ہیں. تو ادھر سے نا شوکت میر صاحب نے ہمیں کال کیا اپنے پرسنل نمبر سے. تو انہوں نے ہم سے ڈیٹیل وغیرہ لی, سارا کچھ پوچھا. پھر انہوں نے بولا یہ کہ آپ لوگوں نے اس طرح کوئی بھی مطلب ابھی نہیں, کچھ بھی نہیں کرنا, جب ہماری کال کا ویٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ انفارم کرتے ہیں DIG صاحب کو, اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کو, ہم ان کو انفارم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر شام کو DIG صاحب کی, جواد طارق صاحب کی کال آئی تھی. تو انہوں نے ساری ڈیٹیلز لی ہیں, گاڑی کی بھی, سارا کچھ کیا. تو انہوں نے میک شور یہ کیا ہے کہ 2 دن میں اس کا آؤٹ پٹ انکوائری وغیرہ کر کے سب کچھ نکل آئے گا. تو یہ ہے کہ ہم ہوپس ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی وہ حل نکالیں. اب انہیں 2 دن کا کہا گیا تھا, تو آج 2 دن مکمل ہو جائیں گے, تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ایکشن لیا جاتا ہے. ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا میری اطلاع کے مطابق. ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, اور پولیس کو ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی. سینئر افسران کو نوٹس لینا چاہیے. اور کشمیر زندہ باد, پاکستان زندہ باد, کسی کو بھی مرد آباد کا نعرہ لگانے کا یا لگوانے کا یا زبردستی لگوانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اب ناظرین ایک اور خبر ہے, اور یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کیوں لڑ رہی ہے PMLN سے. اس کے بارے میں کچھ اطلاعات آتی رہتی ہیں. تو یہ نورا کشتی ہے, سب جانتے ہیں. اگر نورا کشتی نہ ہوتی تو ابھی تک تحریک عدم اعتماد لے آتے اور ان کا وزیر اعظم اٹھا کے باہر پھینک دیتے. لیکن نورا کشتی ہے, اور نورا کشتی صرف اس لیے ہے کہ تھوڑی توجہ مل جائے پبلک کی, ہم اپنے لوگوں کو تھوڑا موٹیویٹ کر لیں, تھوڑا جو کھیر بٹ رہی ہے اس کے اندر سے کچھ حصہ ہمیں زیادہ مل جائے. پاکستان کو بانٹ رہے ہیں نا آج کل سارے,
کوئی یہاں سے معدنیات اٹھا رہا ہے، امریکہ کو معدنیات دے رہا ہے، کوئی یہ دے رہا ہے، کوئی وہ دے رہا ہے، کوئی سیاحت لے رہا ہے، کوئی پانی لے رہا ہے، کوئی زراعت لے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے، کوئی پاکستان میں موج لگی ہوئی ہے مافیا کی. جو چینی والا مافیا ہے وہ اپنی کمائیاں اندھا دھند کر رہا ہے، جو گندم والا مافیا ہے وہ اپنی کمائیاں کر رہا ہے، سیاسی مافیا اپنی کمائیااں کر رہا ہے. اس وقت دہاڑی چل رہی ہے پاکستان میں، سب کو اس کے اندر حصہ چاہیے. حصے کی لڑائی ہے اور تو کوئی لڑائی ہے نہیں. اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے اپنا اپنا ریٹ ساری پارٹیاں بڑھوانا چاہتی ہیں. یہی کام ایمل ولی خان صاحب بھی کرنا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کرنا چاہتی ہے. سب کو پتا کہ ریٹ بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے کی ذرا تھوڑی ناراضگی شو کر دی جائے. دوسرا ایک ایکسٹینشن اور آ رہی ہے ڈی جی آئی سے، یہ تو ہوگی، آرمی چیف کی بھی ہو جائے گی. تو وہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہے اس سے پہلے بھی سارے اپنا اپنا ریٹ لگوا رہے ہیں کہ جناب کچھ ہمیں بھی ملنا چاہیے. ایسا تو نہیں ہے، ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں راہوں میں، ہم بھی اس سارے گیم کا حصہ ہے. تو سارے اپنا اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں. لیکن آج جو میں نے ایک منظر دیکھا یہ بڑا مزیدار ہے. اے این پی کے کارکنان کلاشن کوفیں اٹھا کر، بندوقیں اٹھا کر، بڑے بڑے چھنے لگے ہوئے ہیں، بہترین اسلحہ اٹھا کے وہ سارے کے سارے حکمرانوں کو چیلنج کر رہے ہیں نام لے لے کر. فلانے کو بھی چیلنج، وزیر اعظم کو چیلنج، وزیر داخلہ کو بھی، فلانے کو بھی چیلنج، نام لے لے کے سب کھل کے چیلنج کر رہے ہیں. اے این پی کے کارکن بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں، وہاں پہ تقریباً درجنوں لوگ اکٹھے ہیں، سب نے بندوقیں پکڑی ہوئی ہیں کہ ہم اپنے لیڈر کی حفاظت خود کریں گے. لیکن اگر آپ ایک لمحے کے لیے فرض کریں گے جب عمران خان صاحب کی سیکورٹی واپس لی گئی نظام کی جانب سے، اگر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یا میاں والی سے لوگ آ جاتے، خیبر پختونخوا سے یا لاہور سے ہی نکل آتے، بندوقیں اٹھا کر اسی طرح کی ایک ویڈیو بنا دیتے، تو یہ نظام کیا کرتا؟ آپ کو پتا ہے وہ عمران خان کو طالبان خان ڈکلیئر کر کے پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد قرار دے دیتے. لیکن کیونکہ یہ اے این پی کے لوگ ہیں اور آج کل اے این پی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہے اور اے این پی کی پی ٹی آئی کے ساتھ لڑائی ہے، لہذا ہر حال میں پی ٹی آئی کے ساتھ لڑنے والے ہر شخص کو تحفظ دے گا یہ نظام. اب یہ مناظر تو جبرن حکومت نے جو کیا اس کے نتیجے میں یہ لوگ ایسے اسلحہ لے کر آئے نا. پٹھانوں کا تو ویسے بھی شوق ہے اسلحے کا، ان کے پاس تو سب کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں. میں بھی رکھتا ہوں ہتھیار، باقی سارے پشتون بھی رکھتے ہیں اور رکھنے بھی چاہیے. جس کو شوق ہے وہ رکھ سکتا ہے، وہاں پہ الاؤ ہے پاکستان میں قانونی طور پہ آپ ہتھیار رکھ سکتے ہیں. لیکن میں بات یہ نہیں کر رہا کہ انہوں نے ہتھیار رکھا کیوں یا اٹھایا کیوں، وہ ان کی اپنی سوچ ہے. میری سوچ یہ ہے کہ اگر یہی کام عمران خان صاحب کی پارٹی کے کسی بندے نے کیا ہوتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا. ذرا ایک لمحے کے لیے یہ سوچئے اور اندازہ لگائیے. اسلام آباد میں جو ایک جھنڈا ٹی ٹی پی کا دکھائی دیا، اس کے بارے میں کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جھنڈا انتظامیہ نے خود لگوا کے خود خبر چلوائی ہے. وجہ یہ ہے تاکہ ریلیونسی بڑھ جائے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی، اور ایک ماحول بنایا جائے کہ دیکھیں جی وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، ہمیں فوری طور پہ ایک آپریشن کرنا پڑے گا. جیسے کہ ماضی میں کہا گیا کہ دہشت گرد سوات پہنچ گئے، اب اسلام آباد پہنچنے والے ہیں، مارگلا کی پہاڑیوں پہ آ گئے ہیں، لہذا ایک آپریشن ناگزیر ہو چکا ہے. بہت سارے آپریشن ہوئے لیکن آج تک پاکستان میں امن نہیں آیا. ہر آپریشن کے بعد امن کے بجائے بدامنی بڑھ جاتی ہے. اب ایمل ولی خان صاحب جو ہے ان کی گرفتاری کی اطلاعات آئی، لیکن ساری تردید بھی آ گئی کہ ان کی گرفتاری نہیں ہوئی، اور مجھے نہیں لگتا ان کی گرفتاری ہوگی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایمل ولی خان صاحب رجوع کر لیں گے بہت جلدی اور چیزیں نارملائز ہو جائیں گی، کیونکہ ان کے بینیفٹس بہت بڑے ہیں نا. ایک تو انہیں سینیٹر بنایا بلوچستان سے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں بلوچستان سے سینیٹر بنایا، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے. دوسرا، ایمل ولی خان صاحب جو ہیں وہ منسٹر انکلیو کے اندر، یہ اسلام آباد کی سب سے پوش لوکیشن ہے منسٹرز انکلیو. میں نے ایک دو دفعہ اندر سے دیکھا. ایک دور میں گیا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں، اور ایک دفعہ میں پی ٹی آئی کے دور میں گیا تھا. یہ دو ادوار میں اس کے اندر گیا ہوں. میں نے جا کے اندر سے دیکھا کیا وہ لیوش قسم کا لائف سٹائل ہے. اندر بڑے بڑے خوبصورت بنگلے بنے ہوئے ہیں، بڑی پیاری سڑکیں بنی ہوئی ہیں، باغات ہیں، جنگل ہے، بہت پیارا ہے. منسٹر انکلیو جو ہے نا، وہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے کہ اس کو اندر سے جا کے دیکھے، اتنا پیارا ہے وہ. وہاں پہ بنگلہ نمبر 7 جو ہے، 7 نمبر، یہ سوال کیا گیا ایمل ولی خان سے کہ آپ یہ بنگلہ نمبر 7 میں کیا کر رہے ہیں، آپ اسے کیوں نہیں چھوڑ دیتے، آپ تو منسٹر بھی نہیں ہیں، تو منسٹر انکلیو میں آپ کا بنگلہ کیوں ہے. تو ساتھ ہی ایمل ولی خان صاحب غصہ کر گئے. انہوں نے کہا جی کیوں، میں کیوں چھوڑوں، تم نے مجھے دیا. یار بات یہ ہے قوم کے پیسے سے آپ وہاں پہ رہتے ہیں، آپ تو منسٹر نہیں ہیں، نہ آپ حکومت کا حصہ ہے، بلکہ آپ کی تو حکومت کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، تو آپ وہ بنگلہ چھوڑ دیں. بنگلہ بھی نہیں چھوڑیں گے، بنگلے کے اندر بھی رہیں گے. منسٹر انکلیو کا بنگلہ نمبر 7 جو ہے، ایمل ولی خان صاحب اس میں رہتے ہیں اور اس کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں. اچھا، انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ اور لوگ بھی تو رہتے ہیں، یعنی اور لوگ اگر غلط کام کرتے ہیں تو میں نے بھی کر دیا تو کیا فرق پڑتا ہے. اس کو دیکھنے کا ایک اینگل اور بھی ہے. اب ایمل ولی خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم محروم لوگ ہیں، ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، ہمیشہ ہم چھوٹے صوبے کے لوگوں کو کچلا گیا ہے، ہم کیوں نہ
उन वसाइल के अंदर हिस्सेदार बने जो अय्याशी पंजाब के सियासतदान करते हैं। एक उनकी ये भी सोच है। आप इस एंगल से देखें तो बात गलत नहीं है कि यहाँ पंजाब से लोग आते हैं, इधर भी वो घर उसका, वो भी उसका, वो भी उसका, वो भी उसका, तो ये हमें कब हिस्सा मिलेगा, ये खैबर पख्तूनख्वा के बलूचिस्तान के लोग कहते हैं। लिहाजा ये अब बंगला नंबर 7 जो है ये उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस तो बन गया, लेकिन वो बंगला छोड़ने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने इसके ऊपर रिएक्शन दिया है। नाजरीन, एक और खबर है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर रही है एक नौजवान लड़की, 22-23 साल की लड़की है। प्रॉब्लम क्या खड़ी कर रही है ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।